बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद हिजाज़ी थिंक टैंक के साथ नाजरीन, आज हम दो मुख्तलिफ शख्सियात तो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ये है कि सोच के हवाले से भी, काम के हवाले से भी, कारकर्दगी के हवाले से भी और अपनी लाइन ऑफ एक्शन के हवाले से भी दो शख्सियात हैं और दोनों अपने अपने शोबे में कमाल का उन्हें मुकाम हासिल है। कमाल का मुकाम इसलिए कहा है कि वो मैं किसी ऐसे मुकाम का मुतलाशी नहीं हूँ जहाँ कोई कलगियाँ लगी होती हैं, बल्कि करैक्टर के हवाले से, काम के हवाले से, अमल के हवाले से, सोच के हवाले से, शऊर के हवाले से और किरदार के हवाले से मेरे लिए एक मेयार है, और उस मेयार पर आज की मेरी दोनों मेहमान शख्सियात एक वाकई आला मुकाम रखती हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब मेरे मेहमान हैं आज के, और ये एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, और जैसे मैंने पहले कहा है उन तमाम सफ़ात से ये माला माल हैं जिनका मैंने तज़किरा किया है। और ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सियासत से है। और मैंने जो बात की सिर्फ मुख्तलिफ पहलू, तो पहली हमारी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ बिज़नेस से है, कारोबार से है, समाज से है, डॉक्टर अरशद साहब, और वो गौसिया इंटरनेशनल के CEO हैं। उनका जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है और बाहर के मुल्कों में आना जाना है, तो बातें तो उनसे होंगी। और जो मेरी दूसरी मेहमान है और बड़ी प्यारी मेहमान है, रुबीन गफूर साहिबा। मोहतरमा मैं इसलिए नहीं कह रहा, एहतराम तो मेरे दिल में है, तो मैं यकीन जाने कि ये भी वो शख्सियत हैं कि जैसे मैंने कहा ना दिल का एहतराम, तो वाकई ये दिलों में मुकाम रखती हैं। किस हवाले से? जो मैंने जिक्र किया है, अपने करैक्टर के हवाले से, अपनी इखलास के हवाले से और अपनी वर्किंग के हवाले से। जहाँ भी हैं पूरे इखलास के साथ काम कर रही हैं, बल्कि काम से एक अगला मरहला होता है जिसे कहते हैं जद्दोजहद, बल्कि बरसरे पैकार होना अपने मैदान में। जी हाँ, PTI की ये नामवर खातून हैं, बल्कि खातून रहनुमा हैं। रावलपिंडी विमेन विंग जो PTI का है उसकी भी प्रेसिडेंट हैं। और मैं इस दुआ के साथ प्रोग्राम को शुरू करता हूँ कि आइंदा जब सियासी अमल हो, इलेक्शन के बाद, तो हम इन्हें बतौर रुकन असम्बली के तौर पर अपने प्रोग्राम में वेलकम करें। दिस इज़ माई विश। और इसे दुआ भी समझ लीजिए, डॉक्टर साहब ने भी इंशाल्लाह कह दिया है। और मुझे लगता ही है कि मुबारक साथे हैं। अल्लाह ताला ये हमारे भी इखलास और दिल से निकली दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। ये बस ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं मेरी बातें, लेकिन चूंकि दिल की बातें हैं तो मैं रोकता नहीं, मेरा प्रोग्राम ही बेतकल्लफ होता है और इसी अंदाज से आगे बढ़ता है। तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना ज़रूरी समझता था कि जिनसे हमारी बात हो रही है, इनकी बातें इस तरह सुने कि जिगर थाम के बैठो कि अब मेरी बारी आई। जनाब डॉक्टर साहब, आपसे मैं, चूँकि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका फिर बाहर भी मुल्कों में आना जाना रहता है, बिलखसूस जापान में आपके विजिट रहते हैं, और जापान वो कौम है जिसने मेहनत के वजह से, मेहनत के बाइस अपना मुकाम बनाया। और नाजरीन को शायद पता हो, लेकिन हम तस्करा कर देने में कोई हर्ज नहीं है कि वो कौम जो कि दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और इस दुनिया में अगर कोई एटम बम का निशाना बना है तो वो कौम बनी है जापान की कौम। और मुकम्मल तबाही के बाद आज जापान पूरे कद्दो कामत से खड़ा है। तो आप चूंकि डॉक्टर साहब वहाँ का विजिट करते रहते हैं, तो हम भी अल्लाह ना करे कि हम तबाही के मुकाम पर पहुँचे, 8वीं कुव्वत होने के बावजूद तो हम माशी तबाही की तरफ जा ही रहे हैं। तो किस तरह हम अपनी माइशत को बहाल कर सकते हैं, उस्तवार कर सकते हैं, और जापान हमारे लिए किस तरह रोल मॉडल साबित हो सकता है? जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 10 साल से अक्सर साल में 1-2 चक्कर लगता रहता है जापान में, और कोई एक टॉपिक अगर शुरू करूं तो उसके लिए 1 घंटा कम से कम होगा, मगर शॉर्ट लफ्ज़ों में मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि उनका बुनियादी जो, जब बच्चा स्कूल में नर्सरी में जाता है, नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक बिल्कुल उसको बस्ता, बुक्स वगैरह नहीं दी जाती, उसको इस काबिल बना दिया जाता है उसको घर में किस तरह बैठना है, उठना है, सफ़र करना है, गाड़ी में बैठना है तो फिर क्या करना है, रास्ते में क्या करना है। फिर जब स्कूल के अंदर ही ऐसे ऐसे वक्त आते हैं कि अगर इंसान बीमार हो तो बाकायदा फ़िज़िकल डॉक्टर आता है, वो बच्चों को समझाता है कि इस तरह मैनेज करना है। अगर कोई ट्रैफिक वाला है, पुलिस वाला है, रोड क्रॉस करनी है तो बाकायदा उसकी क्लास होती है, वो आके बताता है। बच्चे को इस हद तक 2-4 साल में वो ट्रेन कर देते हैं
کہ اس کو کھانے سے لے کر چلنے پھرنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ہر اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پڑھنے کے بعد بھی نہیں پتہ چلتا. مگر جو وہ 3-4 سال بچے پہ محنت کرتے ہیں، اگر کاش ہم بھی اسی طرح کریں تو یقین جانیں کہ یہ بھی عوام کسی سے کم نہیں ہے. مگر حالات واقعات یہ ہیں، جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی ملک میں بھی، ہم جس طرح کا وہاں کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کے ڈل جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو ہم اس سے بھی زیادہ کوشش بگڑ جاتے ہیں بجائے اس طرح کہ بہتری کی طرف چلیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے وہاں اس مرتبہ چھوٹی گاڑی سے لے کر بڑی گاڑی سے لے کر ٹرین سے لے کر ایک بلٹ ٹرین سے لے کر ہر پہ سفر کیا ہے. میں نے اپنا سفر ان کے سفر کے دوران میں نے اتنا کوئی سیکھا ہے، اس پہ بیٹھنا اترنا اور گاڑی کے اندر 1 منٹ کا جو فرق ہے نا، سیکنڈ کا تو ہو سکتا ہے، منٹ کا بھی فرق نہیں ہے، چاہے وہ 3 گھنٹے کا سفر ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ یہاں سے لے کر میں نے فلانی جگہ پہ جانا ہے، وہ 2 بجے وہاں پہنچے گی، تو 2 بجے پوچھنے کی ضرورت نہیں، گھڑی کے ٹائم کے مطابق آپ باہر نکل جائیں، وہی اسٹیشن ہوگا. تو اس حد تک انہوں نے ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہے، پانی پہ کیا ہے، روڈوں پہ کیا ہے، زمینداروں پہ کیا ہے. زمینداروں کا ایک میں مثال ایسے دیتا ہوں، ایک آدمی کے پاس زمین ہے، اس کے پاس 10 کنال ہے، 10 ایکڑ ہے. اس نے بغیر جو محکمہ ہے اس کے بغیر کہنے کے رائے کے بغیر انہوں نے کاشت نہیں کرنی. پہلے انہوں نے جو دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق وہ کاشت کرتے ہیں. اگر اپروول نہ ملے تو وہ کھیت اسی طرح رہتا ہے. تو جب دوسروں کی باری آتی ہے اور فصل لے کے جاتے ہیں، جو ان کو پرافٹ ہوتا ہے، جس نے نہیں اجازت ملی اس کو بھی اتنے ہی پیسے مل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی آپ باتیں ایسے ہی کر رہے ہیں جسے میں اگر محیر العقول نہ بھی کہوں تو حیران کن ضرور ہے. جی بے شک بے شک. اور لیکن یہ ایک معمول ہے جی روبین، جو ملک ترقی کرتے ہیں جی ان کا تو یہ معمول ہے. جی. ہمارے لیے باتیں حیران کن ہیں. جی. تو روبین ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور اپنی پارٹی کی ایک رہنما کی حیثیت سے میں اگر آپ سے یہ کوئی رائے لوں اسی بات پر کہ جاپان جب ہمارے سامنے رول ماڈل موجود ہے کہ ایک تباہ حال ملک تھا، ایٹمی جنگ کے نتیجے بلکہ ایٹمی حملے کے نتیجے میں بالکل برباد ہو گیا تھا، تو اگر وہ محنت کی بنیاد پر ابھر سکتا ہے اور ان کی معیشت کو سنبھال سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں اس کو چلو اپنے طور پر نہ سے ہم کاپی بھی نہیں کر سکتے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ بچوں کی تربیت، اور ایک ماں کی حیثیت سے آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ اگر بچوں کو اگر گھر میں پرائرٹی نہ دی جائے، گھر میں تربیت نہ دی جائے تو وہ گھر نہیں چل سکتا. تو ملک کے حوالے جب بچے کیے جاتے ہیں تعلیم کے لیے، تو جو بچوں کو سنوارنے کی بجائے بگاڑ کا نشانہ بن جائیں، کوئی تربیت حاصل کرنے کی بجائے وہ کسی اور طرف چل پڑیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. جزاک اللہ الخیر. بالکل آپ کی بات ایز اے پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے رجیم چینج ہوا 10 اپریل کو، تو آپ یقین کیجئے گا کہ مطلب ہم صرف میری نہیں پورے خاندان کی ایسی حالت ہوگی، کالز آنا شروع ہو گئی، ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ ہم لوگ تو کووڈ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ کووڈ کی جو پوری دنیا جس میں سفر کر رہی تھی اور اس میں جو ہماری حکومت ہے اس نے بہتر اپنی پالیسیز دیں. اس میں بہتر اس کے ہوتے ہوئے بھی جبکہ دنیا نیچے جا رہی تھی، پاکستان الحمدللہ اوپر جا رہا تھا. آپ کی صنعتوں نے ترقی کی، اور اس میں جب آپ جو ہی تھوڑا سا آپ ٹریک پہ آتے ہیں تو آپ کا رجیم چینج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں میں بھی پالیٹکس کا حصہ کیوں ہوں کہ یہ میرا بھی یہی تھا کہ میرا بھی ملک جو میری اپنی کچھ زندگی کا حصہ ملک سے باہر گزرا ہے. تو جب آپ ملک سے باہر رہتے ہیں، جب ان ملکوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ان کے حالات بہت بہتر دیکھتے ہیں، تو آپ کا خود ہی دل چاہتا ہے کہ ہمارے وطن میں بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جس خمیر سے ہیں اس خمیر کے ساتھ تو وفا آپ کی کہیں نہیں جاتی جہاں پہ بھی آپ رہیں گے.
تو اسی وجہ سے پھر میں بھی اس پروسیس کا حصہ، ایک سوشل ورکر ہوتے ہوئے میں باقاعدہ پی ٹی آئی کو میں نے جوائن کیا اور میں نے ورک شروع کیا، کیونکہ میرا بھی یہی نظریہ تھا کہ پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کی سول سپرمیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جب اپنی عوام کو اہمیت دیتے ہوئے عوام کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دور حکومت میں ایجوکیشن کے اوپر کام کیا گیا، ایجوکیشن کو بہتری کی طرف لے کے گئے، اور صحت کے اوپر، صحت بھی بہت ضروری ہے، اور ہاسپٹلوں کے اوپر کام بھی کیا گیا سارا، صحت کے اوپر ہیلتھ کارڈ بھی لے کے آتی ہے حکومت، اور پھر جو ہے یکا یک کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے حکومت گرا دی جاتی ہے اور پاکستان بمشکل ایک ایسی ڈائریکشن میں جانا شروع ہوتا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دم عوام امڑ آتی ہے، باہر نکل آتی ہے۔ آپ یقین کیجئے گا، جو میڈیا سے آپ لوگوں کا بھی تعلق ہے، میڈیا پہ میں بھی آتی ہوں، میں بہت عزت بھی کرتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ہی ہے جو ہمارے اچھے کام کو اور برے کام کو، اور دیکھیں تنقید بھی آپ کے لیے ایک ہیلدی تنقید کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جبھی آپ بہتر پروگریس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایک دم عوام امڑ آتی ہے، جبکہ بیانیہ یہ تھا کہ مہنگائی، آپ کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب کے، عمران خان کے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے مہنگائی ایک بیانیہ بنا دیا گیا تھا، اور لٹرلی کہ جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹر بھی یہ سمجھنے لگے تھے کہ ایسا ہی کچھ ہے، وہ جو 5% کی آپ کی مہنگائی تھی، اور اب آپ دیکھیں جب آپ 6% پہ گرو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اب آپ 67% پہ چلے گئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایسی چھیڑ چھاڑیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جب ایک حکومت ہے بہتر کام کر رہی ہے، اور اس کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم نے جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کو اوپر، کیونکہ ٹیلنٹ کی پاکستان میں کمی نہیں ہے، دیکھیں آپ اگر اس ٹیلنٹ کو آپ موقع دیں گے تو وہ آپ کو ضرور آپ کو ڈیلیور کر کے دکھائے گا۔ تو جب آپ نے ایسی چھیڑخانی کی تو پھر ظاہر سی بات ہے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا۔ وہی آپ جب بنگلہ دیش سے جب ہم الگ ہوتے ہیں تو ہم کیا سوچ کے الگ ہوئے، کیسے ہوا سب الگ نہیں ہوئے تھے، بنگلہ دیش الگ ہوا، لیکن اس کی آپ کو پتہ ہے الگ کر دیا۔ یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ جس طرح سے، اگر آپ میں نے جو بات کی سول سپرمیسی کی، تو یہی میں نے بات کی ہے کہ وہ جو اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، تو اس وقت اگر وہ حکومت بنا لیتے تو بنانے دی جانی چاہیے تھی، جہاں پہ زیادہ سیٹوں والی حکومت بن رہی تھی، تو یہی ابھی بھی ہوا نا، 130 سیٹوں والے آپ باہر ہوئے جن کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں، اور آپ کم سیٹوں والے آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ اور مجھے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، آ کے کچھ بھی چیز بہتر کر سکیں، بہتر کیوں نہیں کر سکے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ ان کی ساری توجہ انہوں نے اپنے اداروں کو لگایا کس طرف ہے، پکڑ دھکڑ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جب سے رجیم چینج، ہم کیا نہیں سفر کر رہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے شہباز گل کو آپ نے دیکھ لیا، اعظم سواتی کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ نے دیکھ لیا، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا جو مجسٹریٹ ہے، جس لوگوں نے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، جس نے منڈیوں میں، حکومت کا کام ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ مطلب کتنی آپ کی کھپت ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھا جاتا ہے کہ اس کھیت میں آپ کی ڈیزائرز کیا ہے، آنے والی آپ کو کون سی فصل کی ضرورت ہے، تو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی منڈی پہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے، کتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اس چیزوں کو دیکھنے کے بجائے ہمیں پکڑ دھکڑ میں اور کس چیزوں میں لگایا، آپ خود آپ کے سامنے ہے 7 منتھ کی جو جتنی بھی ان کی پروگریس ہے آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ ایسی چھیڑخانیاں کریں گے، جب اس طرح سے کریں گے، جب عوام کو آپ نہیں سنیں گے، عوام کی جو عوام کی لائی ہوئی حکومتیں ہیں، آپ ان کو اس طرح سے کریں گے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکے گا، پھر آپ کس کو رول ماڈل بنائیں گے؟ جی آپ نے روبین جو توجہ دلائی ہے نا، جو پوائنٹ ایک بنیادی اٹھایا تھا، میں واپس اسی کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے کہا مہنگائی، جو آپ کے دور میں بھی ایشو تھا اور ایشو تو اب بھی ختم نہیں ہوا، تو ہمارے پاس بیٹھے ہیں اسی شعبے سے تعلق سے، بزنس سے، کاروبار سے، معیشت سے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں کوئی ہے پروپوزل کہ ہم کوئی مہنگائی کا جو طوفان اٹھتا ہے اور ہر دور میں یہ نعرے لگتے ہیں، جیسے روبین نے کہا کہ ان کے دور میں بھی مہنگائی ایشو تھا اور آج بھی مہنگائی ایشو ہے، ریشو کا فرق ہو سکتا ہے کہ تھوڑی مہنگائی، زیادہ مہنگائی، لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس بڑھتی مہنگائی پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ کوئی پروپوزل دیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے، دل کرتا ہے یہی اس پہ ڈسکس کریں تاکہ پبلک کو اویئرنیس آئے۔ میں پھر جاپان سے ہی شروع کروں گا بات۔ دیکھیں جب تک چھوٹے سے لے کے بڑے تک اس کے اندر اساس پیدا نہ ہو، اتنی دیر تک نہ گھر میں تبدیلی آتی ہے نہ ملک میں آتی ہے، اور ملک میں تب تبدیلی آتی ہے جب انسان کے اندر اساس ہو۔ ہم یقین جانیں اپنے اتنے بچوں کے لیے
اتنا اچھا نہیں سوچتے، فیوچر کے لیے اچھا نہیں سوچتے جتنا وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں وہ قوم. اور میں نے اس بار پورا مہینہ آدھا جاپان تقریباً گھوما ہے، کہیں مجھے مانگنے والا نظر نہیں آیا. یقین جانے ایک ٹشو کا پیپر کہیں روڈ کے اوپر نظر نہیں آیا. اور میں نے یقین جانے کہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو عمر سے 100 سال پلس ہیں اور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، واکر لیتے ہیں. واکر بڑی اسپیشل قسم کی ہوتی ہے، اس کے اندر باسکٹ بنی ہوتی ہے، اور ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کچرا ہے تو اٹھا کے اس میں ڈالتے ہیں. اتنے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا عوام. اور اگر گھر میں آدمی کام کر رہا ہے، عورت کام نہیں کر رہی، وہ بیٹھی ہے، نہ گھر کا کام کر رہی ہے نہ ملک کے لیے، تو آدمی اس کو اتنا برا بلا کرے گا کہ تم ملک کے لیے بہت بوجھ بنی ہوئی ہو. اس حد تک وہ احساس کراتے ہیں کہ ملک کے ساتھ اتنے سنجیدہ ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں ہم پاکستان کے حالات جو میں آ رہا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر تحصیل اور ضلع اور ہر شہر کے اندر مجھے رہنا بیٹھنا اٹھنا مجھے موقع ملا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر کے فرد اگر 20 ہیں 18 ہیں 10 ہیں تو اس میں ایک کما رہا ہے باہر ہے، باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھیجے گا پیسے تو ہم کھائیں گے. اس طرح ہم وقت کا ضائع کرتے ہیں. ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وقت ہے جو ہمیں احساس ہی نہیں. میں نے پہلے شروع میں کہا کہ جب تک انسان کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. اور وہ پیسے بھیجتا ہے اور سب اس کو کھانے کا بھی طریقہ ہمیں نہیں آتا. ہم کورٹ کچہریوں لڑائی جھگڑوں میں وہ پیسہ لگا دیتے ہیں. پیسہ تو بچوں کی فیوچر کے لیے لگانا چاہیے. تو اتنی دیر تک ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی جب تک بچہ ماں کی گود سے لے کر پرائمری اور مڈل اور ہائی سکول تک اس کو اچھی اس کی تربیت نہ کی جائے. اتنی دیر تک ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہمارے معاشرے میں بچے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، باہر موٹر وے پہ پھینک دیتے ہیں. اگر کوئی فلیٹ پہ رہتا ہے تو شاپر باندھا ہو نیچے گندگی پھینک دیتا ہے. یہ جب بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہی وہ اپناتے ہیں. ہمیں گھر سے شروع کرنا ہوگا. ہر بندے کو اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے. ہم چلیں دوسروں سے بہتر نہیں ہو سکتے تو کم سے کم ان کی کاپی تو کر لیں. میں کہتا ہوں اگر جاپان کے لوگ کلمہ پڑھ لیں تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ بدتمیزی کرتے ہیں، نہ چیٹنگ کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. حقیقت جانیں. کہتے ہیں جاپان کے لوگ کلمہ پڑھ لیں تو وہ جنتی ہیں. جنتی ہیں. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا موضوع سے، ظاہر یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے اور میرا تو جی چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہمارا پروگرام ہوتا ہے کریں گے صرف جاپان پر ہی. ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں دوبارہ. آپ کی پارٹی ماشاءاللہ اب تو پارلیمنٹ سے باہر آ کر سڑکوں پر ہے، تو پارلیمنٹ کا کردار تو انہوں نے ادا کرنا مناسب نہیں سمجھا. حالانکہ ایک اپوزیشن کا رول بھی پارلیمنٹ کے بینچوں پر بیٹھ کر بڑے خوش اسلوبی سے ادا ہو سکتا ہے، قوم کی ترجمانی ہو سکتی. چلو لیکن اب آپ کی پارٹی تو ماشاءاللہ سڑکوں پر ہے، لانگ مارچ پر ہے، اور اس میں عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اور ان کو محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے. ہمارے قوم کے ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اللہ نے ان کی زندگی بچا لی لیکن گولی کا نشانہ تو بنے. لیکن اس کے باوجود لانگ مارچ میں کوئی کمی نہیں ہے یہ پوری طرح، بلکہ اب تو چاروں طرف سے ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، دائیں سے شمال سے بھی آ رہا ہے. تو یہ سارے جب لانگ مارچ ہیں ان کا ہدف کیا ہے اور کیا آپ اس کے کیا دیکھ رہی ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، اس کا ہدف تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کہ فوری الیکشن. ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جب سے انہوں نے رجیم چینج، ہم نے کہا چلیں دوبارہ چلے جاتے ہیں عوام کے پاس، عوام کی بات دوبارہ سن لیتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو جتنی گٹھ جوڑ ہوا ہے جن پارٹیوں، یہ ایک دوسرے کے حریف تھے، یہ ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے. اور آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ ایک پارٹی کے مخالف جو کہ آپ کی فیڈرل پارٹی، فیڈرل
آپ کے پورے ملک میں جو ملک کی ترجمانی کر رہی ہے، KPK میں دیکھ لیں آپ، پنجاب میں دیکھ لیں آپ، ایون آپ سندھ میں بھی دیکھیں گے تو ابھی الیکشن کروائیں گے تو آپ کے پاس رزلٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو لانگ مارچ کا اصل جو مین وہ ہے وہ یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. اور دیکھیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی لانگ مارچ کی ہیں. انہوں نے جس چیز کو بیانیہ بنا کے، مہنگائی کو بیانیہ بنا کے لانگ مارچ کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ کیوں نہیں پھر انہوں نے مہنگائی کنٹرول کی. عوام کے پاس شعور موجود ہے، اور ہمارا جو ہے لانگ مارچ کا مین ہدف وہ یہی ہے کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو الیکشن نہیں ہوتے اگر جس طرح وہ نہیں ان کا موڈ الیکشن تو ہم اسی طرح سے کریں گے. ہم پروٹیسٹ اپنا جاری رکھیں گے، پیسفل پروٹیسٹ. وہ بالکل سڑکوں پہ رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ آسان ہوگی. ہمیں انہوں نے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جس گھر میں بھی جاتی تھی، ہم لوگوں نے اپنے لانگ مارچ کی پہلے ڈور ٹو ڈور کمپین کی، تو لٹرلی آگے سے لوگ کہتے تھے خان صاحب کیوں نہیں نکل رہے، گھر دیر کیوں کر رہے ہیں. یعنی کہ ان چوروں کو، ان کرپٹ زدہ لوگوں کو دوبارہ سے آپ چاہتے ہو کہ یہ پنجے گاڑ لیں. تو اصل جو وجہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ سے پنجے گاڑیں. میں نے تو لٹرلی یہ فیل کیا کہ پاکستان ایک مافیا کے چنگل میں ہے. اس مافیا سے ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ آزاد کرانا ہے. ہم اسی طرح سے اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. جب سے خان صاحب کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، یہ دہشت گردانہ، یہ دہشت گردی کا، اور آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کا کون سا چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے پرچے کاٹے. انہوں نے اپنے سابقہ وزیر اعظم کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بنا دیا. تو مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یعنی پاکستان پورا دہشت گرد ہے. یعنی کہ آپ نے ایک لیڈر کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ، آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو آپ کا وزیر اعظم تھا سابقہ وہ دہشت گرد تھا. یعنی کہ پاکستان، پھر پورا پاکستان کا یہی چہرہ ہے نا جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ ابھی لانگ مارچ، اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ ہونے جا رہا ہے. یو ول سی انشاءاللہ. یہ اب دیکھیں یہ ہمارے لیڈر کی ایک جی بالکل پنڈی تک کا جمع. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلے کچھ 24-36 گھنٹوں میں آپ کے ساتھ پراپر خان صاحب وہ بھی بتا دیں گے کہ ہم نے لانگ مارچ کب پہنچنا ہے. اور وہ لیڈر ہیں، ان کی ایک حکمت عملی ہے، وہ جو جس طریقے سے اپنی عوام کو گائیڈ. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تو وہ گھر میں ہیں، وہاں پہ ٹیلی فون خطاب کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کراؤڈ سارا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کتنی عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہے، ان کے نظریے کے ساتھ ہے. تو بس یہی ہے کہ انہوں نے تو نہ مہنگائی کے لیے خود لانگ مارچ کیے، تو مہنگائی تو الٹا انہوں نے ٹرپل کیا، فورتھ کیا، ففتھ، میں تو کہتی ہوں کتنے % انہوں نے بڑھا دیا. آپ کے سامنے ہے نا 67%. پوچھ لیتے ہیں اپنا کہ لانگ مارچ کے یہ کاروباری جو ہمارے لوگ ہیں کس طرح سوچ رہے ہیں لانگ مارچ کو. یہ دیکھیں، میں تو پہلے تو یہ میں آغاز کرتا ہوں کہ بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، گھر کا ماحول اس کو بہت کچھ سکھاتا ہے. گھر میں بیٹھے ایک ٹی وی چینل کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹی وی چینل نہ صرف فریشمنٹ کے لیے بلکہ وہ ایک یونیورسٹی ہے. اس سے پبلک، چھوٹے بڑے سب سیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر خدارہ یہ 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک یہ جو گتھم گتھا ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور میڈیا کو جو بھی جھوٹ بولے وہاں رکاوٹ کرنی چاہیے کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا. یہ کنٹرول ہوگا تو آہستہ آہستہ عوام میں شعور بھی آئے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ عوام میں احساس بھی ہونا چاہیے، ملک کے لیے بھی، اپنے لیے، بچوں کے لیے جیسا سوچتے ہیں اسی طرح ملک کے لیے سوچیں تو انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی. جی، ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور ملک کے لیے سوچیں گے تبدیلی آئے گی. اور اسی سلسلے میں وائنڈ اپ کرنے کے لیے پوچھتا ہوں اپنا روبین غفور سے کہ عوام ملک کے لیے کس طرح سوچے. سڑکوں پہ تو آ گئی ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہم کیسے سوچیں؟ بالکل جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ جھوٹ کا بیانیہ، جھوٹ کے بیانیوں کو ہم لوگوں نے بالکل نہیں سننا نہ ماننا ہے. جھوٹ کے بیانیے کے سامنے ابھی آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ جو کیس، ابھی آپ نے دیکھا کس بندے کو لا کے بٹھا رہے ہیں. یہ وہ بندہ جو آپ کے FIA کو درکار ہے، جس کے اوپر کیسز ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو دبئی میں بندہ بیٹھا ہوا جو یہ پلانٹ کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کرتا ہے کہ وہ پلٹ کے ان کے اپنے کچھ گھنٹوں میں پلٹ کے ان کے اوپر آ جاتا ہے. بات سنیں آپ، عوام کی بات سنیں. دیکھیں جب جو جمہوری ملک ہوتا ہے نا، اس میں فریڈم آف ایکسپریشن تو ضرور، ایکسپریشن کا فریڈم ہوتی ہے. آپ کو ضرور آپ کو آزادی دینی چاہیے، لیکن جھوٹ کی نہیں، سچ کی. جھوٹ کی نہیں، سچ کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن تھوڑا سا وقت ہے وہ بھی ہمیں پابند کر دیتا ہے.
تو آزادی کی تحدید ہو جاتی ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے. باتیں بہت پیاری ہو رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہے, اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں, روبینہ بھی آتی رہیں, ڈاکٹر ارشد صاحب بھی آتے رہیں, آپ سے ہم کلام ہوتے رہیں. مجھے وقت کی تحدید کا, جسے کہتے ہیں وقت کی پابندی کا بھی احساس ہے, اور موضوع کی تشنگی کا بھی. لیکن اس کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے دونوں مہمان سے ریکویسٹ کروں کہ پلیز آپ آیا کریں, ایسی اچھی اچھی باتیں کیا کریں ہمارے لیے, عوام کے لیے, اپنے لیے. راشد حجازی کو اجازت دیجیے. میں جناب ڈاکٹر ارشد صاحب اور محترمہ روبین غفور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.